बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार स्टोरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का मामला ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन इन इंतखाबात में मैंडेट छीनने, मैंडेट चोरी करने के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया में एक नया तूफ़ान बर्पा हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम सियासी जमातों में ये तूफ़ान बर्पा हो चुका है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, वहीं पर वफाकी हुकूमत के जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में डेरे डाल दिए हैं और उनके इस डेरे डालने पर बड़े एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। उनकी अपनी वफाक में इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी सवालात उठा रही है, IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उठा रही है, PTI तो चलो हम कहेंगे वो मुखालिफ है। अब ये तमाम लोग इख्तिलाफात के बावजूद इस तमाम प्रोसीजर के अंदर वो सवालात उठा रहे हैं कि वफाकी वजीर इलेक्शन कमीशन के ऐलानात के बावजूद इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है। वो अपने उस किए हुए वादे पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन का जो उन्होंने मामलात के हवाले से जो तरीक़ाकार वाजे किया था उसके मुताबिक वफाकी वजीर गिलगित बल्तिस्तान में क्या मैंडेट चोरी करने के लिए सरगर्म है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि किस तरह वफाकी वज़रा ने गिलगित बल्तिस्तान के मैंडेट को छीना, किस तरह अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया और एक बार फिर वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के मैंडेट पर डाका डालने जा रही है। इस हवाले से कुछ तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा और साथ साथ दूसरी जानिब एक बड़ी सियासी जमात की गिलगित बल्तिस्तान में जो वफाक के 3 मुस्तरद शुदा अपने अपने हलकों से हारे हुए मुस्तरद शुदा वफाकी रहनुमा जो हैं उस बड़ी सियासी जमात के वो गिलगित बल्तिस्तान में टिकटों के लिए अपनी सियासी जमात के रहनुमाओं से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टिकट लिए फिर रहे हैं और टिकट तकसीम कर रहे हैं, जबकि उनके उन रहनुमाओं पर खासतौर पर 1-2 रहनुमाओं के ऊपर माजी में भी बड़े इल्ज़ामात लगते रहे कि वो पैसों के एवज टिकट तकसीम करते रहे। अब इस तमाम तर प्रोसीजर के अंदर अब भी ये शक व शुबात मौजूद हैं कि क्या अपने ही हलकों से अपने ही अवामी जो अपने हलकों की आवाम से मुस्तरद शुदा जो लोग हैं वो किस तरह दूसरों को टिकट तकसीम कर सकते हैं। उस सियासी जमात के कायदीन पर भी सवाल उठाया जा रहा है। दोनों मामलात की तफसीलात आपके सामने रखूंगा और फिर माजी में कौन कौन वफाकी वज़रा ने गिलगित बल्तिस्तान के मैंडेट को चोरी किया उसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से होने वाली लम्हा व लम्हा जो अपडेट है या गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं, चाहे वो किसी सियासी जमात का हो, किसी इदारे का हो, किसी हुकूमत का हो, किसी सियासतदान का हो, एक एक का किरदार आपके सामने वक्तन फ़क्तन रखता रहूँगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 7 जून 2026 को होने जा रहे हैं। कागजात नामजदगी जमा हो चुकी हैं, स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में 24 नशस्तों के लिए 24 हलकों के लिए 664 गिलगित बल्तिस्तान के सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करवाया। अब इस तमाम मामले के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी मैंने बात की, PTI को इलेक्शन कमीशन की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया था, लेकिन ऐन वक्त में जब सुबह वो वहाँ पहुँचे इलेक्शन कमीशन में तो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे उनको बंद कर दिए गए, उन्हें वहाँ तक रसाई नहीं दी गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को नहीं दी जा रही। इस पर सवाल उठ रहा है। तो वहीं पर अब एक और नया इशू खड़ा हो चुका है। वो नया मामला ये है कि वफाकी वजीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम साहब, जो मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वो नून लीग के सदर भी हैं, उनका अब गिलगित बल्तिस्तान में जो मौजूद होना और फिर मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत में इख्तिलाफात या दीगर जो मामलात हैं उन सियासी मामलात को आगे बढ़ाने पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। अब इस पर यह कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में माजी की तरह वफाक में मौजूद हुकूमत इलेक्शन मैंडेट पर डाका डालने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम इलेक्शन कमीशन के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए खुलम खुला पार्टी मीटिंग्स, पार्टी के अंदर दीगर सियासी जमातों की शमूलियतें और पार्टी में इख्तिलाफात के जो हैं जिन पार्टी रहनुमाओं में गिलगित बल्तिस्तान में उनके इख्तिलाफात ख़त्म करने के लिए डेरे डालकर बैठे हुए हैं
اور یقیناً اس پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود یہاں پر کیا کریں. الیکشن کمیشن پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے. اب ماضی میں دیکھ لیں گلگت بلتستان کی بدقسمتی کی، جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہ گلگت بلتستان میں کس طرح مینڈیٹ چوری کرتا ہے. ماضی میں بھی وفاق میں برسر اقتدار جماعتیں اور ان کی وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان، یاد ہوگا آپ کو کہ 2009 میں جب وفاق میں حکومت آئی تو اس کے بعد اگلا جب الیکشن ہوا جے بی میں تو قمر زمان قاہرہ وفاقی وزیر امور کشمیر بنے. اور پھر جب گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا تو وہ وہاں پر آ کر کس طرح گلگت بلتستان کا الیکشن، کس طرح مینڈیٹ وہاں پر انہوں نے چوری کیا اور کس طرح مینڈیٹ چھین کر کس طرح پریشرائز کیا گیا، کس طرح وہاں پر انفلوئنس کیا گیا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک تاثر پھر یہ جاتا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہے وہ گلگت بلتستان میں جیت جاتا ہے، کشمیر میں جیت جاتا ہے. اب اسی کے مترادف گلگت بلتستان میں قمر زمان قاہرہ نے یہ کام کیا. اس کے بعد اگلا معاملہ آیا بجیس طاہر تھے، وفاقی وزیر امور کشمیر تھے مسلم لیگ نون کے. وہ گلگت بلتستان آئے جب ان کا دور آیا، وہاں پر ان کے دور میں اسی طرح گلگت بلتستان میں ہوائی بڑے بڑے اعلانات کیے گئے، بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان کیا گیا، بڑے بڑے عہدوں کی لالچ دی گئی، بڑے بڑے آفرز دی گئی اور بڑے بڑے برج الٹ دیے گئے اور بڑے بڑے لوٹوں کو لا کر پارٹیوں میں شامل کیا گیا، چاہے پیپلز پارٹی میں ہو، نون لیگ میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، سب جماعتوں نے یہ کام کیا. اور اب یہ معاملہ بجیس طاہر سے نکل کر پھر گیا علی امین گنڈاپور کو لایا گیا پی ٹی آئی کے دور میں. آپ کو یاد ہو 2020 میں علی امین گنڈاپور صاحب نے تو یہ سمجھ لیں پہاڑوں کے اوپر سے پل بنانے شروع کر دیے تھے. اب وہ دعوے وہ وعدے کہاں گئے؟ کسی ایک وفاقی وزیر کا مجھے دعوے دکھا دیں، وعدے دکھا دیں جو عمل درآمد ہوئے. یہ ہوائی اعلانات، یہ عہدوں کی لالچ اور یہ سب کچھ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. اب وہاں پر کیونکہ آپ کو پتا ہے گلگت بلتستان میں موجود جو عوام ہے ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہاں موجود چند اشرفیہ جو اسلام آباد میں یا چند اشرفیہ جو گلگت سٹی میں بیٹھ کر پورے گلگت بلتستان کو ہائی جیک کرتے ہیں، ان کو خریدا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ آفرز کی جاتی ہیں، عہدے ان کو دیے جاتے ہیں اور وہ پورے خاندانوں کو لے کر ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، شمولیت کرتے ہیں. اور پھر بعد ازاں کیا دعوے وعدے پورے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اب وہی پرانا طریقہ واردات گلگت بلتستان میں پھر سے دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. امیر مقام کی جانب سے گلگت بلتستان میں لوٹوں کا ضمیر خریدا جا رہا ہے اور پھر الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ لوٹا ایسی بدقسمتی گلگت بلتستان میں. جب پیپلز پارٹی جیتی تو اس وقت بھی لوٹوں کو اکٹھا کر کے جیتا گیا. کاپ لیگ جیتی تب لوٹوں کو اکٹھا کر کے جیتا گیا. مسلم لیگ نون جیتی تب لوٹوں کو اکٹھا کر کے جیتا گیا. پی ٹی آئی جیتی تب لوٹوں کو اکٹھا کر کے جیتا گیا. اور پھر جب اگلا الیکشن آیا تو پھر یہ سارے لوٹے کس طرح پیراشوٹرز اور لوٹے جو ہیں واپس چلے گئے آپ سب کو پتہ ہے. اب اس تمام پروسیجر کے اندر ان سیاسی جماعتوں کو، مجھے یاد ہے مریم نواز کے وہ الفاظ استور میں پچھلے الیکشن میں کہ ان لوٹوں کو دوبارہ ہم پارٹی میں شامل نہیں کریں گے، لیکن بدقسمتی پھر وہی لوٹے آج مسلم لیگ نون میں بھی جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی جا رہے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی پہلے گئے. یہی پروسیجر ساری جماعتوں میں چل رہا ہے. اور یہ گلگت بلتستان کے عوام کی، وہاں کے خطے کی بدقسمتی ہے. گلگت بلتستان کے حقوق پر سب سے بڑا رکاوٹ یہی لوگ ہیں. اب ایک طرف جمہوریت کے یہ نام نہاد جو دعوے دار اور یہ جو کھوکھلے نعرے لگانے والے ہیں، حقیقتاً تو آپ دیکھ لیں یہ سارے آمریت کی پیداوار ہیں. یہ صرف اقتدار کے لیے آمر بھی بن جاتے ہیں، یہ ڈکٹیٹر بھی بن جاتے ہیں، یہ جمہوریت پسند بھی بن جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں اور پھر یہ اقتدار حاصل کرتے ہیں. اور پھر بہت سارے ہمارے حلقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے کہ ایک مورسی سیاست کا عمل دخل ہے. پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، جاگیردارانہ نظام ہے. اور کہیں پر ایک حلقے میں اپنے استور حلقے کی بات کر رہا ہوں کہ استور جس حلقے کا میں ہوں، حلقہ نمبر 1 استور میں ایک باپ بیٹا الیکشن لڑ رہے ہیں. پھر دوسرے جو ہے صاحب خان صاحب اور ان کے بیٹے، ایک طرف باپ بیٹا، وہ دونوں الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد فہد حنیف اور آئی جی حنیف ریٹائر جی حنیف صاحب اور میجر ریٹائر فہد صاحب باپ بیٹے، وہ دونوں الیکشن لڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد خالد خورشید صاحب کے والد اور ان کی جو خورشید صاحب کی اہلیہ ہے شاہدہ مس شاہدہ، وہ اور ان کے پھر کزن وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، یعنی ایک گھر سے وہ 3 بھی. تو بدقسمتی دیکھیں کہ یہ مورسی سیاست اور یہ جاگیردارانہ نظام کسی نئے کو آنے نہیں دیا جاتا، کسی اور کو آنے نہیں دیا جاتا، بلکہ کچھ خاندانوں کے گرد یہ پوری سیاست گھوم رہی ہے. اب ایک طرف یہ معاملہ ہے تو دوسری جانب پاکستان گلگت بلتستان کے اندر اس وقت پیپلز پارٹی، یقیناً اگر پیپلز پارٹی کا حقیقتاً ووٹ دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں بہت اچھا ہے، منی لاڑکانہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی اس وقت پیپلز پارٹی کی اپنی ہے جو جمہوریت کے نام پر، جمہوریت کے وعدے دعوے دار ملک میں سب سے بڑی جمہوریت کی جمہوری سیاسی جماعت ہے. اس کی اسٹوری دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے 3
یعنی ایسی شخصیات جو اس وقت گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے انٹرویوز کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے، جو خود اپنے تینوں حلقوں سے الیکشن ہار چکے ہیں، ان کو اپنے ہی حلقوں کی عوام نے مسترد کیا ہوا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے ان 3 حلقوں میں کمال کی یہ بات ہے کہ تینوں مسترد شدہ شخصیات ہیں جن کو اپنے ہی لوگوں نے اپنے حلقے سے ووٹ نہیں دیا اور یہ ہارے ہوئے ہیں۔ اب جو لالا موسیٰ کے قمر زمان قائرہ صاحب ہیں، سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، اپنی نشست ہار چکے ہیں اپنے حلقے کی، لیکن گلگت بلتستان کے وہ ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب آپ پر یہ سوال اٹھ رہا ہے آپ کی قیادت پر کہ کیا کوئی جیتے ہوئے کسی کو نہیں بھیج سکتے تھے، یا کسی اور رہنما کو نہیں بھیج سکتے تھے، یا بلاول صاحب کو خود، یا پھر جس طرح فریال تالپور صاحبہ آن لائن کر رہے، چلیں وہ بھی ایک اچھا تھا کہ وہ آن لائن بھی کر لیتی، لیکن یہ جو ہارے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد قمر زمان قائرہ ہارا ہوا ہے، پھر اسلام آباد میں نیر بخاری صاحب خود الیکشن نہیں لڑے، اپنے بھائی سے الیکشن لڑوائے سفتی بخاری صاحب سے وہ الیکشن ہار گئے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئے، مختاریاں گل بد گئی، آپ کو پتہ ہے ندیم افضل چند صاحب وہ اپنے حلقے سے ہار چکے ہیں، وہ وہاں پر ٹکٹ تقسیم کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً یہ تینوں افراد اپنے ہی حلقوں سے ہارے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ وہاں پر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ تقسیم کریں، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی کے لیے ہی میں یہ کہتا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی کے امجد ایڈوکیٹ جو صوبائی صدر ہیں، کیا مہدی شاہ گورنر ہیں، کیا ان کے پاس اتنی ایبلٹی نہیں تھی کہ وہ ٹکٹ تقسیم کرے پارٹی کے؟ کیا بلاول کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ انٹرویوز کو نکال کے، یا ان کے پروفائل پارٹیوں میں پتہ ہوتا ہے کیا انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں، ہر ایک کا پروفائل پتہ ہوتا ہے پارٹی لیڈران کو؟ یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے انٹرویوز کے نام پر یہ ڈرامے جو تینوں ہارے ہوئے مسترد شدہ اپنی عوام کے لوگوں کو جو ہے وہاں گلگت بلتستان میں ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے بھیجا گیا؟ تو اب اس پر بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ ماضی میں یہ الزامات بھی لگتے رہے ہیں وفاقی رہنماؤں کے اوپر، کہیں صرف پیپلز پارٹی کے اوپر نہیں، مسلم لیگ نون کے اوپر بھی، پی ٹی آئی کے اوپر بھی، جو وفاقی وزراء آتے ہیں یا وفاقی جو رہنما آتے ہیں وہ جو ہے پیسوں کے عوض ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں، وہ سورس کے اثر انداز ہو کر ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ الزامات بھی ماضی میں بھی لگتے رہے اور آج بھی یہ الزام لگ رہا ہے۔ تو ناظرین، یقیناً گلگت بلتستان انتخابات کے لیے چند سمجھ لے کہ بس اب کچھ عرصہ رہ گیا ہے، 7 جون کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس سے قبل گلگت بلتستان میں انتخابات اس وقت متنازع ہو چکا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کردار متنازع نظر آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہیں ملے گا، ان کی اپنی غلطی ہے، انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے، وہ بھی بالکل اس بات سے میں ایگری کروں گا، لیکن وفاق میں وہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کراتے تو ہم دے دیتے، لیکن وفاق میں کروا کے آپ نے کہا کہ چمکنی میں کروایا ہے، وہ مسترد ہو گئے، تو یہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہے کہ پی ٹی آئی اب کس کے ٹکٹ سے لڑتی ہے، یہ بھی بڑا سوال اٹھتا ہے۔ اب تک کہا جا رہا ہے کہ شاید جہاں پر ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ الحاق کرے گی، یا پھر جو پی کے میپ ہے محمود خان اجزئی صاحب کے، ان کے ساتھ بھی اشتراک وہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک اور لوکل جماعت رجسٹرڈ ہوئی ہے، اس کے نام سے بھی پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں الیکشن لڑ سکتی ہے۔ یہ کچھ سوالات بھی چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹ، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، وہ وقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔